अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पंजाब में सियासी और आइनी बहरान अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज जो दिन गुज़र गया, इतवार के दिन पंजाब असम्बली का इजलास चौधरी परवेज़ इलाही जो स्पीकर पंजाब असम्बली है उन्होंने बुलाया, लेकिन नून लीग के अरकान शरीक नहीं हुए और उन्होंने कहा कि हमारे पहुँचने से पहले ही इजलास ख़त्म कर दिया गया। आज परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जो है तहरीक अदम एतमाद आनी थी। परवेज़ इलाही ने नून लीग और बाकी जो अरकान हैं उनके आने से पहले ही इजलास शुरू करके फौरी तौर पर इजलास ख़त्म कर दिया और जवाज़ यह दिया गया कि जो मूवर हैं वो आए ही नहीं, इसलिए जो मूवर हैं वो रुकन आए ही नहीं, इसलिए ये जो इजलास जो है मौखर किया जाता है, मुलतवी किया जाता है। 6 जून तक इजलास मुलतवी कर दिया गया। फिर आपस में अलग अलग इजलास किए गए हैं। अभी इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला आया था जिसमें 25 अरकान जो डी-सीट किए गए हैं पीटीआई के, उसके बाद हमज़ा शहबाज की वज़ारत आला पर कोई असर नहीं पड़ा। जो मनफी असर होता है कि हमज़ा शहबाज अभी भी वज़ीर आला हैं, उनके पास अक्सरियत मौजूद है। 25 अरकान चले गए हैं, डी-सीट हो गए हैं, उनको असम्बली की जो वेबसाइट है, असम्बली की जो लिस्ट है उससे भी उनको ड्रॉप कर दिया गया है, ख़ारिज कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद हमज़ा शहबाज के पास 177 अरकान की हिमायत हासिल है। उनमें 4 अरकान कहा जा रहा है कि नाराज़ अरकान भी हैं। एक के इस्तीफ़े की भी नियाज़ी जो हैं, एक रुकन है नून लीग के, उनके इस्तीफ़े की भी काफ़िली की तरफ से ख़बरें आ रही हैं कि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही को उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया है नून लीग के जो एक रुकन है। लेकिन उसके बावजूद पर हमज़ा शहबाज के पास अक्सरियत मौजूद है। हाँ, नए गवर्नर जब आएंगे या वो अगर कहें, क्योंकि गवर्नर का तनाज़ा अलग चल रहा है पंजाब में, गवर्नर कोई है ही नहीं, मुतनाज़ा एक तनाज़ा चल रहा है। इस पर मैं अलग प्रोग्राम करूँगा उमर सरफराज चीमा और बलीगुर रहमान का कि गवर्नर कौन है। सदर ममलिकत नए गवर्नर की तैनाती करना नहीं चाह रहे, वो पुराने गवर्नर को अभी तक आशीर्वाद दे रहे हैं कि जी वो गवर्नर हैं उमर सरफराज चीमा। तो गवर्नर का अभी तनाज़ा चल रहा है। तो गवर्नर जब वज़ीर आला को कहें कि आप एतमाद खो चुके हैं अक्सरियत का, लिहाजा आप एतमाद का वोट लें, तब जाकर वज़ीर आला पर लाजिम होता है कि वो एतमाद का वोट लें, नहीं तो अक्सरियत उनके पास है अभी भी और वो वज़ीर आला हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ, असम्बली क्योंकि कस्टोडियन होते हैं, स्पीकर असम्बली के जो स्पीकर होते हैं वो कस्टोडियन होते हैं असम्बली की पूरी बिल्डिंग के। अब परवेज़ इलाही के पास कंट्रोल है असम्बली का। परवेज़ इलाही ने इजलास बुलाने का अख्तियार भी ज़ाहिर है, स्पीकर तो हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई थी, अब दोबारा जमा करा दी गई है। ये भी अलग ख़बर है कि परवेज़ इलाही ने अपने ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जिस जल्दबाजी में मुस्तरद करा दी कि रुकन नहीं आए थे, मूवर नहीं आए थे, इसीलिए ये मुस्तरद कर दी जाती है और इजलास जो है फ़ौरन मौखर कर दिया गया, मुलतवी कर दिया गया 6 जून तक। लेकिन नून लीग ने आज दोबारा परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़, स्पीकर पंजाब असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है। अब तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग अब ज़ाहिर 7 दिन हैं, लेकिन 6 तारीख को जो इजलास बुलाया है, आज का इजलास मुतनाज़ा था। 6 के इजलास में नून लीग जाती है, किस तरह करती है, इसको कबूल करती है नहीं करती, क्योंकि अब परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाए तो परवेज़ इलाही कोई काम नहीं कर सकते, इजलास बुला भी नहीं सकते। फिर डिप्टी स्पीकर के पास इख्तियारात चले जाते हैं कि डिप्टी स्पीकर जो है वो इजलास बुलाएं और उस पर जो है तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई कराएं और वोटिंग कराएं। लेकिन परवेज़ इलाही खुद ही अपने ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर खुद ही इजलास बुला रहे हैं, खुद ही मुस्तरद करा के, खुद ही बिल्कुल कासिम सूरी वाला सीन जो है परवेज़ इलाही ने किया है पंजाब में जो नज़र आ रहा है। तो इसको नून लीग नहीं मान रही, इस इजलास को ही नहीं मान रही।
کہ یہ غیر قانونی اجلاس تھا، غیر آئینی اجلاس تھا۔ چھٹی کے دن اجلاس بلایا گیا پرویز الہی کی جانب سے، اور ہمارے آنے جانے یعنی اسمبلی میں پہنچنے کے سے پہلے اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ اسمبلی کے گیٹ بند کرا دیے گئے تھے، ممبران کو آنے نہیں دیا جا رہا تھا، اسمبلی کے اندر ممبران کو روک دیا گیا تھا۔ نون لیگ الزام لگا رہی ہے کہ گجرات کے جو ہیں گنڈوں کے حوالے اسمبلی کا جو کنٹرول ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ وہاں پہ جو ان کے مسلح جو گارڈز ہیں چودھری پرویز الہی کے، ان کے حوالے اسمبلی کا سیکیورٹی کا نظام کر دیا گیا ہے۔ تو مخالف ممبران کو آنے بھی نہیں دیا جا رہا، گیٹ بھی بند کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ویڈیو پچھلی دفعہ جب ویڈیو آئی تھی، جس دن دوست محمد مزاری کو ڈپٹی اسپیکر کو مارا پیٹا گیا تھا، اس دن کی ویڈیو آئی ہے۔ اس دن پرویز الہی صاحب گیٹ پہ کھڑے ہیں، وہ ممبران کو اپنے جو غیر متعلقہ لوگ ہیں، جن کو آپ سیکیورٹی گارڈ بھی کہہ سکتے ہیں، گنڈے بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی نون لیگ کہے تو وہ کہہ سکتی ہے، تو غیر متعلقہ لوگوں کو لڑائی جھگڑے کے لیے، یقینی طور پر یہ لڑائی جھگڑے کے لیے ہی نہیں تو ان کا کیا کام ہے اندر اسمبلی کے اجلاس میں، اسمبلی کے بلڈنگ میں باہر کے لوگوں کو پرویز الہی کیوں اندر کر رہے ہیں کہ جی اندر جاؤ، ویڈیو میں نظر آ رہا ہے۔ تو پرویز الہی نے ایک اپنی منمانی کی ہوئی ہے پنجاب میں۔ پرویز الہی ہمارے بڑے اچھے تعلق ہیں پرویز الہی کے ساتھ، لیکن یہ غیر قانونی غیر آئینی عمل ہے جو پرویز الہی صاحب کر رہی ہیں، جو عمران خان بھی کر رہے تھے مرکز میں، جو ابھی صدر مملکت عارف علوی کر رہے ہیں، جو گورنر پنجاب کر رہے تھے، جو اسپیکر قومی اسمبلی اس وقت کے اسد کیسر کر رہے تھے، جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کر رہے تھے۔ یہ غیر آئینی اقدامات ہیں، ان کی کبھی بھی کسی صورت بھی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ پرویز الہی کے اقدامات کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، ان کی مذمت ہی کی جا سکتی ہے، کیونکہ غیر قانونی غیر آئینی اقدامات ہیں۔ تو پرویز الہی کی اور جو کاف لیگ اور پی ٹی آئی کا ایک مشترکہ اجلاس بھی ہوا ہے پارلیمانی پارٹی کا، اس میں جی مذمت کی گئی ہے کہ جی پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے، اسمبلی کے جو افسران ہیں ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، پولیس بھیجی جا رہی ہے۔ سیکٹری قومی اسمبلی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ سیکٹری پنجاب اسمبلی جو ہیں صوبائی اسمبلی، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ پرویز الہی کے ملازم تھے، ان کو پرویز الہی نے سیکٹری لگا دیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے پھر سیکٹری پارٹی تو بنے ہوئے ہیں، سیکٹری کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ پارٹی بنے، سیکٹری ادارے کے ہیڈ ہوتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے نیوٹرل ہونے چاہیے، لیکن پنجاب اسمبلی کے سیکٹری کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے۔ تو اسی لیے اب ظاہر ہے پنجاب میں حکومت نون لیگ کی ہے، اب حمزہ شہباز کی ہے۔ حمزہ شہباز اپنی رٹ جو ہے قائم کرنے کے لیے ظاہر اقدامات کریں گے، ان کی مرضی ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہیں، وہ آئین کے مطابق جو قانون کے مطابق جو سمجھیں گے وہ کریں گے اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے۔ تو ایک تو پرویز الہی اور کاف لیگ اور پی ٹی آئی کا مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں آئندہ کی حکمت عملی طے کی گئی ہے۔ پرویز الہی نے جی شکریہ ادا کیا ہے ممبران کا کہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہو گئی، میں شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو نون لیگ کو منہ کی کھانی پڑی ہے، لیکن نون لیگ نے اپنا الگ اجلاس کیا ہے حمزہ شہباز، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی صدارت میں، اور نون لیگ کے ساتھ اتحادی ان کے جو ہیں ان کا بھی تھا، مشترکہ اجلاس کیا ہے۔ اس میں اس اجلاس کو پرویز الہی نے جو بلایا تھا، اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی اجلاس قرار دیا گیا ہے، اور اس کی مذمت کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جی پرویز الہی نے غیر قانونی طریقے سے جو ہے اجلاس کی کارروائی چلائی، غیر قانونی طریقے سے اس کو مسترد کیا ہے تحریک عدم اعتماد کو۔ جو اتحادی ہیں، جو نون لیگ کے ارکان ہیں پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے ایک قرارداد منظور کی ہے جس کے تحت حمزہ شہباز پر، وزیر اعلیٰ پنجاب پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے، یعنی اکثریت ان کے پاس 177 ممبران ہیں، پی ٹی آئی اور کاف لیگ ان کے پاس 173 یا 72 ارکان ہیں۔ تو 4-5 ارکان کا فرق ہے، 4-5 ارکان زیادہ ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اب 186 ارکان نہیں چاہیے، 186 تب چاہیے ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ کو پنجاب اسمبلی میں جب ہاؤس پورا ہو۔
اب ہاؤس میں سے 25 ارکان ڈی سیٹ ہو گئے ہیں، ان کو آپ مائنس کریں گے، اور اس کے بعد جو ایوان کی اکثریت بنے گی، جو ممبران موجود ہوں گے، موجودہ ارکان کی اکثریت جس کی حمایت کرے وہ وزیر اعلیٰ ہوگا۔ تو اکثریت ابھی بھی حمزہ شہباز کے پاس ہے۔ حمزہ شہباز نے 25 ارکان کے ڈی سیٹ ہونے کے باوجود اکثریت نہیں کھوئی، اس لیے ان کو ویسے اصولی طور پر، قانونی طور پر، اخلاقی طور پر اعتماد کا ووٹ لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر پی ٹی آئی کے کوئی فرض کریں گورنر ہوتے تو وہ ان کو کہتے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو پھر ان پر لازم ہو جاتا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیتے۔ لیکن ابھی ان کے پاس اکثریت ہے اور اتحادیوں نے بھی ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اجلاس میں صوبے کی ترقی کو روکنے اور حکومت کو آئینی ذمہ داریوں میں رکاوٹیں ڈالنے کے غیر جمہوری اقدامات کی شدید مذمت کی گئی، اور تحریک عدم اعتماد کے لیے آئین میں مقرر، یہ اجلاس میں کہا، حمزہ شہباز نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے آئین میں مقرر کردہ 7 روز کی مدت پر عمل نہ کرنے پر افسوس ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا گیا اجلاس میں، اور یہ قرارداد جو ہے رانا مشہود نے پیش کی۔ اس کے بعد عطا اللہ تارڑ اور دیگر نے گفتگو کی ہے کہ چھٹی کے روز غیر قانونی اجلاس طلب کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی کو گجرات اور منڈی بہاؤالدین کے گنڈا عناصر کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اسمبلی میں داخلے کے تمام راستے بھی بند کر دیے گئے تھے، اور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز سے ترین گروپ نے بھی ملاقات کی ہے، اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد جو سیاسی اور آئینی بحران پیدا ہوا ہے اس کے پیش نظر ان کے جو آپشنز ہیں، اب ان آپشنز پر بھی مشاورت کی گئی ہے، اور منحرف ارکان کے جو سپریم کورٹ سے اپیل دائر کرنے کی تجویز کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ پنجاب میں کہانی چل رہی ہے۔ تو پنجاب میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا، 25 ارکان ڈی سیٹ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود وزیر اعلیٰ اپنی جگہ پر موجود ہیں، حمزہ شہباز، حکومت اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ کام کر رہے ہیں اتحادی حکومت حمزہ شہباز کی قیادت میں، لیکن اس کے باوجود جو مخالفین کی جانب سے رکاوٹیں اور روڑے اٹکائے جا رہی ہیں، آئینی رکاوٹیں جو کھڑی کی جا رہی ہیں، آئینی تو نہیں غیر آئینی رکاوٹیں جو کھڑی کی جا رہی ہیں، ایک بحران، سیاسی اور آئینی بحران پیدا کیا ہوا ہے پنجاب میں، کیونکہ اب ظاہر ہے پنجاب میں گورنر ابھی بھی صدر مملکت کہتے ہیں کہ جی عمر سرفراز چیمہ گورنر ہیں۔ گورنر کو کوئی جو گورنر کو جو ہوتا ہے، گورنر عہدے پر جب ہوتا ہے، ان کے پاس جو آئینی آپشنز ہوتے ہیں وہ عمر سرفراز چیمہ جہاں بھی ان کو موقع مل رہا ہے کوئی پھلجھڑی چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی ظاہر مخالف ہیں، وہ بھی جہاں پر ان کا بس چلتا ہے، اختیار چلتا ہے، وہاں پہ وہ پھلجھڑی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس طرح پنجاب حکومت کو تنگ ضرور کیا ہوا ہے پرویز الہی اور عمر سرفراز چیمہ اور پی ٹی آئی اور صدر مملکت نے، لیکن یہ آنے والے دنوں میں چیزیں کلیئر ہوں گی۔ عمران خان نے لانگ مارچ کا بھی اعلان کیا ہے، اب لانگ مارچ کو آنے دیا جاتا ہے یا نہیں آنے دیا جائے گا، یا پنجاب میں کیا سیاسی اور آئینی بحران کی کیا شکل بنتی ہے، یہ آنے والے 2-4 دن میں، ہفتے میں صورتحال کلیئر ہوگی۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔